नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मंसूबात के सिलसिले का आज हमारा आखिरी टॉपिक है और उसका नाम है मुस्तस्ना। और बेसिकली इसको कहते हैं मुस्तस्ना बिइल्ला, कि इल्ला के ज़रिए मुस्तस्ना बनाया गया। इसका मतलब है कि इल्ला के अलावा भी कुछ होंगे। ये टोटल तकरीबन कोई 12 हरूफ है जो कि इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुस्तस्ना के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनको हरूफ इस्तिस्ना कहते हैं, क्योंकि कुरान में ज़्यादा जो इस्तेमाल है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वो मुस्तस्ना बिइल्ला है। तो इसलिए आज हम इसी को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो बोर्ड आपको काफ़ी कोई कंजस्टेड नज़र आ रहा होगा। ये मैंने शुरू से ही कुछ चीज़ें लिखी हुई है। इस वक्त आपको शायद कोई मुश्किल भी नज़र आ रही होगी। इंशाअल्लाह बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आप कहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल हम कोशिश करेंगे समझने की। टॉपिक है इजी, इतना मुश्किल नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि इसको समझने के लिए हम उसको मज़ीद जितना हो सकता है आसान कर दें। अच्छा, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी आयत में जब भी आप इस्तिस्ना का ज़िक्र करेंगे, मुस्तस्ना का ज़िक्र करेंगे, तो उस आयत में 3 उसके जुज़ हो सकते हैं। तस्ना ये उस इसम को कहेंगे या उस जुज़ को कहेंगे कि जिसको आप किसी और चीज़ से अलग कर दें। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ कि मेरे पास सारी कौम आई लेकिन ज़ैद नहीं आया। ठीक है, तो सारी कौम का जो आना है वो बेसिकली एक ग्रुप है, एक ग्रोह है। तो वो आ गया लेकिन उसमें से ज़ैद नहीं आया। ठीक है, या मैं कहता हूँ सारे लोग आए लेकिन गधे नहीं आए। ठीक है, तो आप उस गधों को अलग कर रहे हैं उस कौम में से या उस ग्रोह में से, या आप ज़ैद को अलग कर रहे हैं उस ग्रोह या उस कौम या उस जमात से। तो बेसिकली एक वो जमात है, ठीक है, एक वो हर्फ है जिसके थ्रू आप उसको अलग कर रहे हैं जो कि इल्ला है, और एक वो लफ्ज़ है जिसको आप उस पहले वाले ग्रोह से अलग कर रहे हैं। तो जो पहला वाला ग्रोह है जिसमें से आपने किसी चीज़ को अलग करना है उसको कहते हैं मुस्तस्ना मिन हो। ठीक है, इस मिसाल को चलो देख लें। तो इसमें से ये जो कौम है ना, ये आपका मुस्तस्ना मिन हो है कि इस कौम में से अब आपने अलग करना है, जुदा करना है, डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, किसके थ्रू करना है? इस इल्ला के थ्रू करना है। तो इस कौम को कहेंगे मुस्तस्ना मिन हो, इस इल्ला को कहेंगे हर्फ इस्तिस्ना, और जिसको अलग कर रहे हैं उसको कहते हैं मुस्तस्ना। तो 3 चीज़ें हमारे पास आ गई इस एक मिसाल से कि जिस चीज़ को, जिस बंदे को, जिस आइटम को आप जुदा कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उसको कहेंगे मुस्तस्ना। जिस चीज़ से अलग कर रहे हैं उसको मुस्तस्ना मिन हो कहेंगे, और जिस चीज़ के थ्रू आप उसको अलग कर रहे हैं उसको कहेंगे हर्फ इस्तिस्ना। ठीक, तो इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। ये मिसाल बोर्ड चूँकि थोड़ा सा जा अल कौमो इल्ला। अच्छा, तो
جو قوم ہے یہاں پر جس سے الگ کر رہے ہیں وہ ہے مستثنی منہ. جس ٹول کے تھرو آپ اس کو الگ کر رہے ہیں اس کو حرف استثناء کہتے ہیں، اور جس کو آپ الگ کر رہے ہیں اس کو مستثنیٰ کہتے ہیں. تو اگر یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو اب ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں. اچھا، مستثنیٰ کے جو اعراب ہوتے ہیں وہ اس کے مختلف کنڈیشنلٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے منصوبات پڑھ رہے ہیں تو منصوبات ہمیں پتہ ہے کہ وہ منصوب جس کے اوپر زبر ہو یا ڈبل زبر تنوین ہو یا اس کی عینی عینی اور اینا اینا کا جو ساؤنڈ ہے وہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف. تو اصولاً تو ہم پڑھ رہے ہیں منصوبات، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مستثنیٰ کے اعراب کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ مستثنیٰ جتنی بھی ہوتے وہ سارے کے سارے منصوب ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ کنڈیشنلٹیز ہے جو کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا، مستثنیٰ کو پھر ہم فردر جو اس کے اعراب ہیں نا وہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے مستثنیٰ متصل، ایک ہے مستثنیٰ منقطع، اور تیسرا ہے مستثنیٰ مفرغ. اچھا، اب مستثنیٰ متصل کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سینٹینس ہے نا، میں بلکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں سٹینڈرڈ. وہ سینٹینس جس کے اندر مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ، یہ جو مستثنیٰ ہے آپ کا اور یہ جو مستثنیٰ منہ ہے، یہ اگر اس سینٹینس میں دونوں موجود ہو، ٹھیک ہے، دونوں موجود ہو، تو میں نے اسے لکھا بھی ہے نا کہ مستثنیٰ منہ پلس مستثنیٰ، یہ اگر اس سینٹینس میں موجود ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مستثنیٰ متصل. لیکن موجود تو یہاں بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو مستثنیٰ میں مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ دونوں موجود ہے، لیکن اس کا نام ہے مستثنیٰ منقطع اور اس کا نام ہے مستثنیٰ متصل. متصل اور منقطع، منقطع یا منفصل آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، جو ہم کسی زمانے میں منفصل بھی پڑھا تھا، فاصلے والا. ٹھیک ہے، لیکن گرامر کی کتابوں میں چونکہ منقطع لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو منقطع کے نام سے یاد کر لیں. اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ مستثنیٰ جس کے اندر، وہ سینٹینس جس کے اندر مستثنیٰ منہ ہو اور مستثنیٰ دونوں موجود ہو، درمیان میں الا موجود ہو، الا تو ہوگا ہی ہوگا، تو اگر وہ دونوں موجود ہے تو اس کو ہم کہیں گے مستثنیٰ متصل. اچھا، اگر آپ ادھر آ جائیں، وہاں بھی یہیں پر بھی دونوں مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ دونوں موجود ہے، لیکن اس کا نام ہے مستثنیٰ منقطع. تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہو گیا کہ اس کیس میں جو ہے نا، مطلب ایک جنس، وہ دونوں ایک جنس کے ہوں گے. ایک جنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم ہے، ٹھیک ہے، پوری ایک قوم ہے جس میں زید، عمر، بکر سارے موجود ہے، اور زید بھی اسی قوم کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مستثنیٰ متصل اس کو کہیں گے کہ جس کے اندر مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ تو موجود ہو، لیکن یہ دونوں کی جو اسپیشی ہے، ان دونوں کی جو نسل ہے یا ان دونوں کا جو ٹائپ ہے وہ ایک ہی جنس سے ہو. ٹھیک ہو گیا. ویئر ایز مستثنیٰ منقطع میں دونوں سیم اسپیشی کے نہ ہو. مثلا میں کہتا ہوں جاء القوم الا
حمارن، کہ ساری قوم آئی، گدھا نہیں آیا، تو اس قوم اور اس حمار گدھے کی جو اسپیشی ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی کہ مستثنیٰ متصل وہ ہوگا جس میں مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ دونوں تو شامل ہوں گے ہی ہوں گے اس سینٹنس میں، لیکن دونوں ایک اسپیشی کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مستثنیٰ منقطع، مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ موجود تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن دونوں کی جنس ایک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں مفرغ۔ مفرغ کا مطلب ہے کہ فارغ۔ تو فارغ کا مطلب یہ ہے کہ اس سینٹنس کے اندر مستثنیٰ تو موجود ہوگا لیکن مستثنیٰ منہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ مثال ہے کہ ما جاء، نہیں آئے، تو کون نہیں آئے پتہ نہیں چل رہا، گدھے نہیں آئے، قوم نہیں آئے، طالب علم نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ صرف وہ فعل آیا کہ ما جاء، نہیں آئے، الا زید، مگر زید۔ تو زید تو موجود ہے، جو مستثنیٰ ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ مستثنیٰ منہ یہاں پر میں نے یہاں لکھا محذوف۔ تو اس قسم کے جو مستثنیٰ ہوں گے مستثنیٰ مفرغ، اس میں پہلی بات کیا ہوگی کہ مستثنیٰ منہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ مستثنیٰ منہ کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا۔ اچھا، یہاں اب ایک اور ٹرمینالوجی آ رہی ہے کہ کلام غیر موجب۔ تو غیر موجب کا مطلب یہ ہے، یا موجب کلام کا مطلب یہ ہے، یہ والا، کہ وہ کلام، اور غیر موجب وہ کلام جس میں نفی نہ ہو، ٹھیک ہے، نیگیٹو سینٹنس نہ ہو بس، اور کوئی انٹروگیٹو سینٹنس بھی نہ ہو، مطلب اس میں کوئی ما، لا، آ، جس طرح ارأیت، تو وہ جو شروع کا آ رہا ہے نا سوالیہ، تو وہ سینٹنس جو ایکسکیوز می، وہ سینٹنس جو سوالیہ نہ ہو، جس کے اندر لا اور ما وہ نفی والا ایلیمنٹ نہ ہو، تو اس کلام کو کہتے ہیں موجب کلام، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں پازیٹیو سینٹنس کہیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کہیں گے نیگیٹو سینٹنس۔ تو موجب اور غیر موجب تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ جو پازیٹیو سینٹنس ہوگا اس کو کلام میں موجب کہیں گے، جو نیگیٹو سینٹنس ہوگا اس کو کلام غیر موجب کہیں گے۔ تو مفرغ کے کیس میں کیا ہوگا؟ ایک تو مستثنیٰ منہ نہیں ہوگا اس میں، کہ جس میں سے نکالا جا رہا ہو وہ ہے ہی نہیں، محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ کلام غیر موجب ہوگا، مطلب وہ ہمیشہ کوئی نیگیٹو سینٹنس ہوگا، جس طرح میں نے یہاں اب یہ 3 لکھے ہوئے، تو ہر جگہ ما آ رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، یا یہ جو لا اور ما قرآن شریف کی جو 2 مثالیں ہیں، تو آپ کو یہ سینٹنس ہمیشہ نیگیٹو ملیں گے، اور اس کی نشانی دوسری یہ ہوگی کہ اس میں مستثنیٰ منہ کا ذکر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں سمجھنے کے بعد اب ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں کہ اب اس کے اعراب کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر مستثنیٰ متصل ہے، اور مستثنیٰ متصل جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کہ جس میں مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم جنس ہو، ایک ہی جنس ہو، ٹھیک ہے، سیم اسپیشی ہو، تو اس کیس میں اگر کلام موجب ہے، پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا کہ ایک سینٹنس ہے جس کے اندر مستثنیٰ بھی موجود ہے، مستثنیٰ منہ بھی موجود ہے، جس طرح یہ والا، ٹھیک ہے، دونوں سیم اسپیشی کے بھی ہے، لیکن وہ کلام نیگیٹو بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے یہ والی مثال لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ جاء القوم الا زیدن اور ما جاء القوم الا زیدن، تو اس میں وہ آپ کو مستثنیٰ منہ ادھر بھی مل رہا ہے، ادھر بھی مل رہا ہے، مستثنیٰ ادھر بھی ہے، مستثنیٰ ادھر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہے۔ اچھا، جب دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کلام موجب ہوگا، جب کلام موجب ہوگا تو اس کیس میں واجب ہے، لازم ہے
کہ وہ جو آپ کا مستثنی ہوگا اس کے اوپر واجب ہے مستثنی کے اوپر کہ وہ نصب والا ہو، مطلب وہ نصب کے بغیر وہ مستثنی ہو ہی نہیں سکتا اگر کلام پازیٹیو ہے اور متصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کلام جس میں مستثنی متصل ہو اور موجب بھی ہو تو اس کے اندر آپ کا جو مستثنی ہے اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ زبر ہی آئے گی، نمبر ایک۔ اگر وہ کلام کسی وجہ سے غیر موجب ہے، نیگیٹو ہے، مستثنی بھی موجود ہے، مستثنی منہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور سیم اسپیشی کا بھی ہے، لیکن سم ہاؤ وہ کلام ہو گیا نیگیٹو، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس دونوں آپشنز ہے، ٹھیک ہے، دونوں جائز ہے، یجوز، دونوں جائز ہے۔ یہاں تو واجب ہے نا، یہ میں نے لکھا بھی ہے واجب، یہ پکا پکا ہے، واجب وہ عبادات والا واجب نہیں ہے، مطلب آپ لازم ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہاں آپ نے نصب دینا ہی دینا ہے۔ لیکن جب کلام اگر غیر موجب ہو تو وہاں پر آپ نصب بھی آ سکتا ہے اور رفع بھی آ سکتا ہے، مثالیں دونوں کی قرآن شریف سے موجود ہے اور میں نے یہ دونوں مثالیں لکھی بھی ہے۔ تو نیگیٹو سینٹنس ما آ گیا، ما جاء القوم، قوم نہیں آئی، الا زیدن، لیکن زید یا زید کے سوائے، مطلب صرف زید آیا ہے، ٹھیک ہے، ما جاء القوم الا زیدن، قوم نہیں آئی مگر زید، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زید ہی آیا ہے صرف، قوم تو آئی نہیں۔ اور پاسبلٹی دوسری نمبر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ما جاء القوم الا زیدن، تو کہیں آپ کو کنفیوژن نہ ہو کہ یار کہیں یہ تو وہ منصوبات میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو مستثنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مستثنی ہم نے کہا منصوبات کے انڈر فال کر رہا ہے، تو آپ نے پھر پہچاننا ہے یہاں سے، کیونکہ حرف استثناء تو ہے، اگر حرف استثناء کے ساتھ آپ کا مستثنی منہ بھی موجود ہے تو یہ آپ کے وہ نیگیٹو سینٹنسز ہیں، کلام غیر موجب ہے لیکن ہے متصل، تو وہاں پر آپ کے پاس دونوں آپشنز اویلیبل ہے کہ آپ مستثنی کے اوپر نصب بھی لے کے آ سکتے ہیں، اور مثلاً پازیٹیو کلام کی مثالیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مثال جو میں نے لی ہے، فلبسا، لبسا، فا تو حرف ہو گیا نا، فلبسا پس وہ رہے، فیہم ان میں، ٹھیک ہے، پس وہ، یہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، فلبس فیہم پس وہ رہے ان میں کتنا، الف سنتن، 1000 سال، ٹھیک ہے، 1000 سال، تو یہ آپ کا مستثنی منہ ہے، میں دونوں میم لکھ دیتا ہوں، 1000 سال، ٹھیک ہے، الا حرف استثناء آ گیا، 50 عامن، الا مگر 50 سال کم یا سوائے 50 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ الف سنہ سالوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں سے 50 سال تو وہ بھی سیم اسپیشی ہے، ٹھیک ہے، سالوں کی بات ہو رہی ہے، تو 1000 سالوں میں سے 50 سال نکالنا ہے، تو یہ آپ کا بن جائے گا، اور یہاں کوئی ما بھی نہیں ہے، کوئی لا بھی نہیں ہے، تو نیگیٹو سینٹنس نہیں ہے، پازیٹیو سینٹنس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا مستثنی منہ ہے۔ اس 1000 سالوں میں سے یہ 50 سال اس الا کے تھرو ہم نے الگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو فلبث فیہم الف سنۃ، پس وہ رہے ان میں 1000 سال، الا 50 عامن، مگر یا سوائے 50 سال، تو یہ عامن آپ دیکھیں گے آپ کو نصب ہی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، واتبعوہ الا فریقا، فاتبعوہ، پس سب نے، فاتبعو سب نے اتباع کی اس کی، مگر یا سوائے فریقاً چند لوگوں کے۔ اب آپ دیکھیں تو یہ فاتبعو میں جو واو ہے
یہ وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ضمیر ان سب کو شو کر رہی ہے، وہ سارے لوگ انہوں نے پیروی کی، ان سارے لوگوں میں سے چند لوگ، ٹھیک ہے، تو اگین وہی سیم اسپیشی آپ کو مل رہا ہے کہ لوگوں میں سے لوگوں کی ہی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ مستثنیٰ منصوب نظر آئے گا اور اس کے اوپر لازم ہے منصوب آنا، نصب آنا۔ اچھا، اگلی مثال وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اب اس کے اندر اب دیکھیں یہ جو ہم موجود ہے، اور میں ضرور بالضرور گمراہ کروں گا ان سب کو، ٹھیک ہے، اجمعین، ان تمام کو، ان تمام کن کو؟ ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، الا سوائے عبادہ کا، یہ وہ ہے مرکب اضافی ہے، سوائے آپ کے بندوں کے، سوائے آپ کا جو بندہ ہے، عبد ان کی جمع عباد، تو آپ کے بندوں کے علاوہ باقی سارے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ صورت میں لازم ہوگا اس مستثنیٰ کے اوپر نصب جب وہ کلام موجب ہوگا اور وہ متصل ہوگا، ٹھیک ہے، متصل مینز کہ اس کے اندر مستثنیٰ من ہو اور مستثنیٰ دونوں موجود ہوں گے، دونوں سیم اسپیشی کے ہوں گے، اور کلام بھی موجب ہوگا، مطلب پازیٹیو سینٹینس ہوگا، اور یہ اس کی کچھ 3 مثالیں قرآن شریف سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اچھا، اب آپ آتے ہیں اس دوسرے سینیریو پہ کہ ہے تو متصل، ہے بھی سیم اسپیشی والا، لیکن کلام ہو گیا غیر موجب، نیگیٹو سینٹینس ہو گیا، مطلب نیگیٹو یا تو ما سے بنتا ہے یا لا سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، یا استفہامیہ سوالیہ حمزہ جو ہم شروع میں لگاتے ہیں۔ تو اس کیس میں پھر ہم نے کہا کہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہے، آپ اس کے اوپر رفع بھی آ سکتا ہے اور اس کے اوپر نصب بھی آ سکتا ہے، اور قرآن سے ایک مثال ہے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس نہیں ایمان لائے وہ سب، اگین یہ واو شو کر رہا ہے کہ وہ سب، ٹھیک ہے، الا قلیلاً، مگر چند، تو چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان لایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو فلا یؤمنون الا قلیلاً، یہاں قلیلاً آیا ہوا ہے، اور اسی کی کنٹینیوٹی میں ایک اور آیت ہے کہ ما فعلوہ، اگین وہ نیگیٹو سینٹینس، یہاں لا ہے نا، اگر یہ فا نکال دے تو یہ لا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ما فعلو، ان سب نے نہیں کیا اس کو یا اس کی یا اس، یہ ہو، یہ جو واو ہے نا، یہ اگین آپ کی وہ ضمیر ہے متصل مرفوع متصل، یہ فاعل بن رہا ہے کہ نہیں کیا ان سب نے اس کو الا قلیل، تو یہاں آپ کو قلیل بھی مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن شریف آپ کی فائنل اتھارٹی ہے، کیونکہ یہ سارا اس کا سارا گرامر ہی ڈرائیوڈ وہاں سے ہوا ہے، تو جو اللہ نے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کے ذہن میں صرف یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر مستثنیٰ متصل ہے، اور متصل کا مطلب ہے کہ وہ سیم اسپیشی والا ہے، لیکن کلام اگر نیگیٹو ہے تو اس میں آپ کے پاس جو مستثنیٰ ہے اس کے اوپر دونوں قسم کے اعراب آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ آتے ہیں منقطع کی طرف۔ تو منقطع میں ہم نے کہا کہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ دونوں موجود ہوں گے، لیکن ان لائک متصل، یہاں پر وہ سیم اسپیشی کے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک جنس کے نہیں ہوں گے، مختلف ہوں گے، جس طرح ہم نے کہا کہ جاء القوم الا حمارا، یہاں پر ایک چیز آسان ہو گئی کہ ریگارڈلیس کلام آپ کا بے شک موجب ہو یا غیر موجب ہو، irrespective آف دی کلام، بے شک نیگیٹو سینٹینس ہو اور بے شک پازیٹیو سینٹینس ہو، ہر صورت اس کے اوپر نصب ہی آئے گی۔ یہاں تو ہم نے الگ الگ کر دیا نا کہ کلام پازیٹیو ہے تو نصب لازمی، کلام نیگیٹو ہے تو دونوں آ سکتے ہیں اعراب اس کے،
یہاں کہتے ہیں جی بے شک کلام آپ کا پازیٹیو ہو یا بے شک نگیٹو ہو، اس کے اوپر آئے گئے ہی صرف نصب. اور اس کی مثال فسجد الملائکۃ، ٹھیک ہے، تو پس سجدہ کیا تمام ملائکوں نے، الا ابلیسا، ابلیسا کے اوپر یہ غیر منصرف ہے تو ابلیسا ہوگی، تو الا ابلیسا، ٹھیک ہے. تو ابلیسا کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ اسی لیے آئی ہے کہ یہ آپ کا منقطع ہے، اور منقطع میں بے شک آپ کا کلام پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، اس کے اوپر واجب ہے نصب آنا. آپ کے پاس یہ والی پروویژن منقطع مستثنی منقطع میں نہیں ہے. اسی طرح یہ مثال کہ ما جاء القوم الا زیدن، زیدن ہر صورت آئے گا. یہاں تو زیدن آ گیا تھا نا، چانسز تھے چونکہ نیگیٹو سینٹنس تھا، لیکن وہ چونکہ متصل تھا تو چانس بن گیا تھا، ٹھیک ہے. یہاں منقطع ہے، منقطع سیم اسپیشی نہیں ہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ قوم کے اندر وہ جو زید ہے وہ میں نے اس قوم کا حصہ نہیں سمجھا اس کو، ٹھیک ہے، منقطع ہے، تو اس لیے میں نے اس کو زیدن کو، اگر آپ اسے کنفیوز ہو رہے ہیں تو میں اس کو مٹا بھی دیتا ہوں. چلے، وہ صرف آپ کی اپنی مائنڈ کے اوپر ہے کہ وہ جو زید ہے، ایک کیس میں آپ نے اس کو قوم کا حصہ سمجھا، دوسرے کیس میں آپ نے اس کو قوم کا حصہ نہیں سمجھا. تو جب آپ نے اس کو قوم کا حصہ سمجھا اور کلام غیر موجب تھا تو دونوں پاسبلٹیز تھی. آپ نے جب اس کو قوم کا حصہ سمجھا لیکن کلام پازیٹیو تھا تو ایک ہی چانس تھا آپ کے پاس، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے اس کو قوم کا حصہ سمجھا یا نہ سمجھا، آپ نے ہر صورت اس کو نصب ہی دینی ہے. ایک اور مثال جو قرآن شریف سے ہے کہ لا تکلم الناس، کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، ثلاثت ایامن، 3 دن، آپ 3 دن بات نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. الا رمزن، مگر یا سوائے اشاروں کے. تو اگر آپ یہاں دیکھیں، اشارہ اور بات کرنا یہ 2 الگ الگ سپیشیز ہے، ٹھیک ہے. بات کرنا ایک الگ گروہ ہے، ایک الگ اینٹیٹی ہے، اور اشارے کرنا ایک الگ چیز ہے. تو اس لیے دیکھیں کہ آپ کو یہ مستثنی منقطع نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ مستثنی من ہو اور مستثنی دونوں موجود ہے، لیکن کہانی کیا ہے کہ اشارے میں اور بات کرنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے، سیم اسپیشی نہیں ہے یہ والا. اسی طرح یہ دوسری مثال کہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، کہ نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی لغو بات مگر سلام ہی سلام. اب یہ دونوں الگ الگ سپیشیز ہے، ٹھیک ہے. مستثنی منہ موجود ہے، مستثنی بھی موجود ہے، لیکن یہ مستثنی منہ اور مستثنی ایک دوسرے سے ٹوٹلی الگ چیز ہے. ایک ہے لغو بات، دوسری ہے سلام سلام. اچھی باتیں اور بری باتیں دونوں الگ الگ کیٹیگریز ہے. تو آپ کو نظر سلامن رمزن، ٹھیک ہے، ابلیسا. اور ہم نے کہا کہ اس صورت میں یہ ہر صورت ہی آپ کو نصب ہی ملے گا. اب آپ آتے ہیں مفرق کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ مفرق میں ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ پازیٹیو کلام کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، سارے نیگیٹو کلام ہوں گے، ٹھیک ہے. نیگیٹو کلام جس طرح آپ کا یہ نیگیٹو کلام ہے، تو یہاں جب نیگیٹو کلام تھا تو دونوں پاسبلٹیز تھی، ٹھیک ہے. یہاں پر نیگیٹو کلام تھا تو کوئی پاسبلٹی تھی سوائے نصب کے. یہاں پر نیگیٹو کلام ہوگا اور تینوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہے. ڈپینڈ پھر کرتا ہے کہ آپ کا جو مستثنی ہے وہ کس حساب سے آ رہا ہے. مثلا میں چلو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ما جاء، اچھا جو دوسری بات اس میں یہ تھی کہ مستثنی منہ غائب ہے، تو مستثنی منہ آپ کو محذوف نظر آ رہا ہے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ما جاء نہیں آئے یا نہیں آیا،
الا زیدن، سوائے زید۔ تو زید یہاں آپ اس کو فاعل لے رہے ہیں کہ کوئی نہیں آیا سوائے زید کے، ٹھیک ہے۔ تو زید بطور فاعل آپ استعمال کریں، اور فاعل آپ کو پتہ ہے اس کے اعراب مرفوع ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری مثال میں کہتے ہیں کہ ما رأیت الا زیدن، ما رأیت نہیں دیکھا میں نے، تو وہ جو میں نے ہے نا وہ اس کے اندر فاعل موجود ہے، یہ والا تا پشتو انا، میں نے نہیں دیکھا، کس کو نہیں دیکھا؟ زید کو۔ تو زید یہاں مفعول بن کے آ رہا ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو ما رأیت الا زیدن، نہیں دیکھا میں نے سوائے زید کے، نہیں آیا سوائے زید کے، اور ما مررت۔ اچھا، کبھی کبھار جو آپ کا جار مجرور ہے نا، یہ با حرف جار ہے، تو یہ جار مجرور بھی آپ کا مستثنیٰ بن کے آ سکتا ہے۔ تو جار مجرور آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس نے مستثنیٰ کو جر ہی دینی ہے، تو جار مجرور آپ کا مستثنیٰ آ سکتا ہے، تو اس کیس میں پھر آپ کا مستثنیٰ زیر کے ساتھ ہوگا، مجرور ہوگا۔ قرآن سے اس کی جو مثال کہ لا تکلم، نہیں بات کر سکے گا، نفس، اس کا فاعل آ گیا یہ والا، تو کوئی بھی نفس جو ہے بات نہیں کر سکے گا، الا، اب یہاں وہ جار مجرور آ گیا، ٹھیک ہے، بِإِذْنِهِ ہی، نون کے نیچے زیر ہے، یہ ہی جا رہا ہے اللہ کی طرف، سوائے اس کے جس کو حکم ملے یا اجازت ملے۔ تو لا تکلم نفس الا بِإِذْنِهِ، اس کے اذن کے علاوہ یا اس کے اذن کے سوا کوئی بھی نفس کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جار مجرور آپ کا جس طرح یہ آیا ہوا ہے، تو یہ بھی آپ کا آیا ہوا ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سینٹنس کے اوپر۔ لیکن آپ نے پھر ادھر سے اندازہ لگانا ہے کہ یہ مستثنیٰ والی بات ہو رہی ہے، کیونکہ الا اس کے اندر موجود ہے، اور ہم نے کہا مستثنیٰ بِإِلَّا۔ اچھا، دوسری مثال وما نرسل المرسلین، وما، اور نہیں، نرسل، ہم بیچتے ہیں، المرسلین، پیغمبروں کو، الا، مبشرین و منذرین، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ منذرین اور مبشرین کی بات ہو رہی ہے، تو مستثنیٰ منہ آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ کس لیے نظر نہیں آ رہا، کیسے نظر نہیں آ رہا؟ یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے، اور نہیں بیچتے ہم پیغمبروں کو، ٹھیک ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ الا، مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ تو یہاں وہ جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے کا جو ایکویلنٹ کوئی لفظ ہوگا جس کو یہاں آنا چاہیے تھا کہیں، وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو محذوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر ہے ہی نہیں، چھپا ہوا ہے۔ تو وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری اور ڈرانے والے۔ اچھا، تو اس سے ہم نے کیا کنکلوڈ کیا؟ کنکلوڈ ہم نے یہ کیا کہ آپ کو موسٹ آف دی ٹائم مینس کہ یہاں تو نسب ہے ہی موجب کلام میں، ٹھیک ہے، یہاں بھی آپ کو نسب تو مل ہی رہا ہے نا یہ والا، لیکن ساتھ میں آپ کو رفع مل رہا ہے، تو یہاں بھی نسب مل رہا ہے، یہاں بھی نسب مل رہا ہے، اور یہاں بھی نسب صرف اور صرف نسب ہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی آپ کو نسب مل رہا ہے۔ تو موسٹ آف دی ٹائم، زیادہ تر کیسز میں آپ کو جو مستثنیٰ ہوگا بِإِلَّا والا، وہ آپ کو منصوب ہی نظر آئے گا۔ 1 آڈ کیس میں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مرفوع نظر آ سکتا ہے، جو کہ اس کیس میں ہے یا ہمارے پاس اس کیس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنکلوژن یہ نکلا کہ ہمارا جو مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ بِإِلَّا، یہ جو لفظ ہے جو ہمارا ٹاپک بھی ہے اور آخری منصوبات کا، تو ہم نے مستثنیٰ آپ کا ہمیشہ الا کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ
ادھر دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں اور یہاں دیکھیں تو ہر جگہ آپ کا مستثنیٰ الا کے بعد ہی نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کی بڑی نشانی ہے کہ جب بھی آپ کو الا نظر آئے، اس کے بعد آپ کو کوئی اسم نظر آئے، تو زیادہ تر کیسز میں آپ سمجھ لیں کہ 95% کیسز میں وہ نصب میں ہوگا، کچھ جگہوں پہ وہ آپ کو رفع میں بھی نظر آئے گا، اور اس کی کنڈیشنلٹی ہم نے بتا دی، اور کچھ جگہوں پہ آپ کو وہ جر کے ساتھ بھی نظر آئے گا، لیکن موسٹ آف دی کیسز وہ منصوب ہوگا اور الا کے بعد ہوگا۔ تو ہمارا جو کنکلوژن ہو گیا وہ یہ ہے کہ مستثنیٰ جو ہے یہ ہمیشہ الا کے بعد آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ والا جو ہمیشہ یا زیادہ تر یا عام طور پر منصوب ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے آپ کا مستثنیٰ منہ آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے۔ تو مستثنیٰ منہ اگر آ رہا ہے تو اس کو مستثنیٰ متصل کہیں گے، اور منقطع بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کیس میں وہ سیم اسپیشی ہوں گے، اور اس میں ناٹ آف دی سیم اسپیشی۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوگا پھر مفرق، جو کہ بالکل فارغ ہوگا، اور اس میں آپ کا مستثنیٰ منہ محذوف ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارا آج کا خلاصہ ہو گیا کہ مستثنیٰ ایک ایسا منصوب اسم ہوگا عام طور پر جو کہ الا کے بعد آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور اس سینٹنس میں مستثنیٰ بھی ہوگا، الا بھی ہو سکتا ہے اور مستثنیٰ منہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کنڈیشن ساری کی ساری پوری ہو رہی ہے تو وہ مستثنیٰ یا تو متصل ہوگا یا وہ مستثنیٰ منقطع ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اگر وہ مستثنیٰ سیم اسپیشی کا ہے تو متصل کہلائے گا، اگر اس میں الگ الگ اسپیشیز ہے تو منقطع کہلائے گا، اور پھر وہ مستثنیٰ آپ کا مفرق بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کی یہ والی کنڈیشن پوری نہیں ہوگی، آپ کو صرف الا اور مستثنیٰ یہ دو الفاظ نظر آئیں گے تو وہ مفرق ہوگا، وہ پازیٹیو سینٹنس ہے۔ اگر وہ نیگیٹو سینٹنس ہے تو مرفوع بھی ہو سکتا ہے۔ ویئرز اس کیس میں وہ ہمیشہ منصوب ہی ہوگا، اور اس کیس میں منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں جب آپ قرآن کو آج کے بعد سے پڑھیں تو جہاں آپ کو الا نظر آ جائے تو اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ الا کے بعد وہ جو منصوب اسم آ رہا ہے، وہ جو مستثنیٰ ہے، آیا اس سے پہلے مستثنیٰ منہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ جو مستثنیٰ جس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، آیا اس مستثنیٰ منہ سے ملتا جلتا ہے، دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایک کیٹیگری کے ہے تو متصل سمجھ لے، ایک کیٹیگری کے نہیں ہے تو منقطع ہوگا، اور اگر آپ کو الا سے پہلے مستثنیٰ منہ نظر ہی نہ آئے تو پھر وہ مفرق ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو مفرق کے کیس میں پھر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ اگر وہ مرفوع نظر آ رہا ہے یا مجرور نظر آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ منصوب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ بیسیکلی وہ منصوب ہی ہوتا ہے، کسی وجہ سے جا کے وہ مجرور بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔